Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are good. My name is नादिया अरशद, और आज हम लोग बात करेंगे अपने मुल्क के लोगों के बारे में। छोटा सा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो के बनाने का मकसद किसी तरह भी अपने मुल्क के लोगों को ट्रोल करना, इनका मजाक उड़ाना, इनके बारे में कुछ गलत बात करना मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना है जो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इस मुल्क में रहते हुए एक्सपीरियंस की हैं, और थोड़ी सी जो ऑप्टिमिज्म रह गया है मेरे अंदर, वो चाहता है, वो कीड़ा जो है वो कहता है कि शायद नादिया ये अगर चीज़ें बदल दी जाएं, ये बदल लोग इन चीज़ों पे अमल कर लें, इसको चेंज कर लें, तो क्या पता क्या बिल्कुल डेफिनेटली हम इसी मुल्क को जन्नत बना सकते हैं। सो हम इन्हीं चीज़ों पे थोड़ी बात करेंगे, और इसको हम स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी के साथ। I remember perhaps I was like 9 to 10 years old, 9 or 10 years old. तो हमारी बहुत करीबी जानने वाले थे वहाँ पे। वो उनके बच्चे मेरे एज ग्रुप के थे, तो कोई बड़ा था थोड़ा सा, 1-2 साल वो छोटे, तो इस तरह तो हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते थे, हम खेलते कूदते थे। तो अब्बू मुझे वहाँ पे उनके घर कभी कभी छोड़ा करते थे। एक दिन शायद गर्मियों के दिन थे, और दोपहर का टाइम, हम लोग गेट के पास, जो घर का गेट होता है, गराज टाइप, जो काफ़ी बड़ी जगह थी, वहाँ पे हम लोग खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो अचानक गेट पे दस्तक होती है, तो दरवाज़ा खोलता है उनका बेटा, तो आगे कोई खड़ा होता है, इतनी बड़ी सी बिरयानी की चावलों की ट्रे लेके। अब हम तो जैसे पागल ही नहीं हो गए, हम उछलते कूदते वो ट्रे लेके अंदर आए। तो हम सभी जितने भी बच्चे थे, हम सब अंदर आए। तो आई रिमेम्बर्ड कि जब उनके बेटे ने कहा कि अम्मी ये 7 वकील वालों के घर से आए हैं चावल, तो उनकी अम्मी ने एक अजीब सी शक्ल बनाई चावलों को देख के, एंड शी सेड कि वो उनके घर से हैं, नहीं वो लोग वो हैं, हम लोग उनके घर का खाना नहीं खाते, ये रख दो, मैं किसी को दे दूँगी। वो शायद चावलों की शक्ल थी, वो शायद चावलों की बिरयानी की खुशबू थी, क्या था वो बिरयानी कहीं दिमाग में फिट हो गई, या वो एक सडन किस्म की डिसअपॉइंटमेंट थी, क्या था वो, लेकिन वो बिरयानी यहाँ कहीं फिट हो गई। साल गुजरते हैं, और कोई तकरीबन 7-8 साल के बाद जाके we met somebody, हम किसी से मिले, जस्ट आई एम कटिंग दिस होल स्टोरी, कि हम किसी से मिले, कि एक आंटी थी, उनसे हम मिले, तो वो बातें शातें हो रही उनके साथ। तो वो अच्छा, उन्होंने अपने बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है वो बहुत बड़ा वकील है, और ये वो, तो इधर मेरे घर की कुछ ज़्यादा दूर नहीं, इधर ही उधर रहता है। उन्होंने जो मोटी मोटी निशानियाँ बताई, तो दिमाग अचानक क्लिक किया कि ये तो वही वाले वकील अंकल हैं जहाँ जिनके घर से बिरयानी आई थी। अब मैंने ना आ देखा ना ता देखा, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा तो आंटी आपके भाई वो हैं, तो आप भी वही हैं? अच्छा, अब ये वो होना, या ये, दिस इज अगेन अनदर टॉपिक जिस पे परहैप्स आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। नोबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो अचानक उन्होंने वो ऑफेंड हो गई, मतलब उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपको किसने कहा है? तो उस दिन जाके कहीं वो बिरयानी जहन से निकली ना। आई हैड नो एंगर फॉर दैट लेडी हु रिफ्यूज्ड, या कोई और बात मेरे जहन में नहीं आई। मेरे जहन में सिर्फ एक बात आई कि नादिया, झूठ कहीं पे भी सालों बाद भी जाके कैसे सच्चाई सच्चाई रहती है, झूठ कहीं ना कहीं खुल जाता है, और आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माई स्कूल, तो डाइवो बस में मैं जाती होती थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों के साथ, कुछ लेडीज़ थी अपने से बड़ी थोड़ी, वो टीचर्स थी मॉडल टाउन में, सॉरी।
تو ان کے ساتھ میں نے دوستی کر لی. تو اب I could speak English and they could communicate with me as well. تو وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ آپ باہر سے آئے ہو, آپ کے پیرنٹس باہر سے آئے ہیں, آپ کہاں سے آئے ہو, آپ یہاں کے نہیں لگتے. تو انہوں نے جب مجھے یہ کہا تو I started playing along. I was like جی 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 یہ کر کرا کے. انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا, یو ایس کی اسٹیٹس بھی پتہ کرا لیں کہ اچھا آپ کون سی, کس کے جب نام پیارا لگا تو وہ کہہ دیا کہ بھائی ہاں جی ورجینیا سے. اور پھر سوچا کہ وہ ورجینیا کا کوئی ایڈریس بھی ڈھونڈ لو, کوئی اسٹریٹ ایڈریس بھی ڈھونڈ لو کہ کسی کو بتانا پڑ جائے. لیکن یہ سب کچھ کر کے I used to feel so scared. مجھے ایسے لگتا تھا کہ کسی دن کسی نے کہا کہنا کہ چلو میں آپ کے گھر چلتی ہوں آپ کے ساتھ, چلو ایک گلاس پانی پلا دو یا کچھ, مجھے اپنے گھر لے کے جانا اگر کسی کو پڑ گیا. تو they would see my humble abode and they would meet my parents and they would immediately realize کہ this girl is lying. تو میرا کیا امپریشن پڑے گا؟ I was scared. میں نے جھوٹ تو بولا لیکن I was scared. اس واقعے کے بعد جس کسی کے ساتھ میں نے جس کسی کو کہا ہوگا کہ ہاں I'm from abroad, تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, actually I'm sorry, I lied to you, I'm from here. اور پھر اس کے بعد کسی نے بھی مجھ سے آفس میں ہو گیا, لیٹر ان لائف کسی نے بھی مجھ سے پوچھا ہو, تو I always respond کہ I am a proud 100% پاکستانی breed. ٹھیک ہے. تو مجھے ان واقعات سے مجھے یہ احساس ہوا کہ جھوٹ کس طرح آپ کو ایک قسم کا آپ کے کیریکٹر کو عجیب میسڈ اپ کر دیتا ہے. لیکن جب آپ سچ بولتے ہیں, چاہے وہ کیسا بھی سچ کیوں نہ ہو, تو وہ آپ کو لبریٹ کر دیتا ہے, وہ آپ کو فری کر دیتا ہے. آپ کے چیسٹ کے اوپر سے ایک بوجھ پڑ جاتا ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں. پکڑ جانے کا خطرہ, سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ کریڈیبلٹی آتی ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ, دا نمبر 1 پوائنٹ جو کہ میں نے اپنی نیشن میں رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن ہوتے دیکھا ہے, دیٹ از جھوٹ. جھوٹ, جہاں جاؤ گے جھوٹ بولو, سبزی لینے جاؤ جھوٹ سنو, جھوٹ سنو. سبزی اور پھل لینے کے لیے تو پاکستان میں 1 سال کا ڈپلوما کرنا چاہیے, پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے صحیح, کیونکہ آپ کو کوئی بات صحیح نہیں بتائے گا یہاں پہ. ہر بندہ آپ سے جھوٹ بولے گا, ہر بندہ آپ سے غلط بیانی کرے گا, اور اتنے اسموتھلی کریں گے وداؤٹ ریگریٹ کہ آپ کہیں گے یار اس بندے نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں ہی بولا, مطلب یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی یار, تم چپ رہتے. تو تمہیں ایک اور واقعہ مجھے بڑا یاد آتا ہے, اور سم ٹائمز آئی کوٹ دیٹ, کہ ہماری بڑی قریبی جاننے والی ہیں, تو ان کی بہن کی شادی ہوئی. تو ان کی بہن کی شادی ہوئی تو جب وہ پکچرز دکھا رہی تھیں, تو دو ہمارے بہت قریبی تھے لیکن they did not invite us. تو I'm so thankful always کہ مجھے کسی نے انوائٹ نہیں کیا. تو خیر they were showing me the pictures. تو جو دولہا تھا, it seemed like کہ دولہا is quite aged. وہ خود تو تقریباً میرا خیال 25-26 سال کی ہوگی, بٹ دولہا looked quite in his perhaps 45 or 50s. تو میں نے کچھ نہیں کہا, مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اینڈ I'm not gonna ask, اگر ایسی کوئی اس طرح کی چیز ہو I'm not gonna ask anybody for anything. But what she started doing, اس نے میرے 2 گھنٹے جب تک ہم بیٹھے رہے, she was like یہ اس کے تو گھر والے, اس کے جو سسرال ہے, اس کا سسرال بہت اچھا, ان کا گھر بہت خوبصورت, اس کے گھر اتنا اسپیشیس, اس کا گھر اتنا, اس کا ہوادار, اس کا کمرہ, اس کے گھر میں ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے اس کی ساس کے کمرے میں, وہ تو کوئی جس طرح وہ اتنی آرکیٹیکچرل ٹائپ, جیسے اس میں سے جیسے کسی محل کی کھڑکی ہوتی ہے, وہ اتنی خوبصورت. اور یہ تو میں نے تو اپنی بہن سے کہا ہے کہ بھائی ان سے کہنا کہ بھائی آپ نے کچھ اور آپ مجھے دے نہ دیں, یہ کھڑکی آپ نے مجھے ضرور دینی ہے. تو the things went on and on and on, and I was like wow, I was listening like wow. تو 3 سال کے بعد
she conceived and her first baby just right after delivery, because of some mistakes by the doctor, the baby died. اور پھر ہمیں उनके घर जाना पड़ा अफसोस करने. तो आई एम नॉट अगेन जजिंग समबडी और एनीथिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसा उन्होंने मुझे कहा था. एक कलेक्टिव किस्म का झूठ जो मेरे साथ, वो एक किस्म के 2-3 लोग मिलके उन्होंने मेरे साथ बोला था. तो झूठ खुल जाता है. मसला क्या होता है, आप मुझे कुछ ना कहते, मुझे आप तस्वीरें दिखा देते और आप आई वॉज हैप्पी को लकी, मुझे क्या था, ये आपकी चॉइस है, आपकी बेटी है, आपने अपनी बेटी की जहाँ शादी की होगी सोच समझ के की होगी, हु एम आई टू जज. ठीक है. तो वो सारी कहानियाँ घड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, जो कि मैंने, आप बैठ जाएंगे किसी के पास तो आई रिमेंबर देयर वाज एन आंटी ऑफ आवर्स, सो शी यूज्ड टू बी लाइक, मेरे पास तो इतना सामान था, इतना सामान, मैं तो टैची केस भर भर के, हमारे घर के साथ खाली प्लाट था वहाँ फेंकती रहती थी, मेरे पास इतना सामान था. What the hell am I gonna do with that? ये चीज़ें जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, ये चीज़ें आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बुरी तरह ख़राब करती हैं. ये एक पहली स्टोरी सुना दो, आपके लिए शायद बहुत छोटी सी स्टोरी हो, लेकिन वो पहली स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि उसने मेरी दिमाग पे इतना बड़ा इफ़ेक्ट किया था कि चाहे ऑफिस हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो, आई ऑलवेज स्टक विद ट्रूथ. अगर मेरा क्लाइंट है, कोई मुझसे मसला हुआ है, कोई गलती हुई है, आई वुड जस्ट गो एंड टेल हिम. मेरा क्लाइंट बहुत सट रहा है एंड अगर उसे बता दो कि ये गलती हुई है तो वो 10 दिन तक रोता रहता है कि हाँ ये गलती हो कैसे गई. तो उसके बावजूद भी आई डोंट हाइड एनी थिंग फ्रॉम हिम, आई जस्ट टेल हिम. मुझे पता है कि यार मैंने डांट सुनी है ये वो, बट आई नो कि मेरे पर बर्डन नहीं रहनी चाहिए बात. तो दैट इज़ नंबर 1 थिंग. हम झूठ बोलते हैं, हम हर जगह झूठ बोलते हैं, जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ पे भी हम झूठ बोलते हैं. पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं ना जिस तरह के, उस तरह का झूठ बोलते हैं. बेनिफिट क्या है अगर आप झूठ ना बोलेंगे? झूठ के साथ शायद आप जल्दी थोड़ा सा रास्ता कवर कर लें. झूठ नहीं बोलेंगे तो आप बहुत दूर तक जाएंगे. ट्रस्ट मी, झूठ नहीं बोलेंगे आप. क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है. लोग अपने मोबाइल, अपने सोने की चेनों, अपनी सोने की बालियों की यहाँ पे हिफाजत करते हैं. क्रेडिबिलिटी की हिफाजत करनी है. क्रेडिबिलिटी को लोग समझते, ये भी नहीं देखते कि यार मैं इसके मुंह पे झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ जान रहा. एक दफ़ा मैं कालीन लेने गई तो सेकेंड हैंड दुकान थी, तो वो जहाँ पे बेड बिछा होता है तो वो नीचे वाली एरिया तो साफ़ होता है. वो थोड़ा सा एरिया मुझे दिखा के, जब आई आस्क्ड देम टू ओपन इट ना, पूरा उस पर निशान थे और वो फटा भी हुआ था कहीं से. मैं उनको कह रही हूँ यहाँ से ख़राब है, आई डोंट वांट टू बाय दिस, ये यहाँ से ख़राब है. तो वो कह रहे हैं पाजी कहाँ से ख़राब है? पाजी ये देखें सारा तो सही है, और ये एक बंदा नहीं 4 लोग कह रहे हैं. और बाजी वहाँ पे खड़ी होके अपनी अकल पे नदामत कर रही है कि शायद सही है, लेकिन शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सही है कि नहीं. सो अगेन दिस इज़ समथिंग जो कि हमारी आवाम बहुत अच्छे से करती है, और अगर हम ये ना करें तो हम पूरी दुनिया में अपना बहुत अच्छा इमेज बना सकते हैं. होता ही है ना कि हम यही हरकत अपनी उठा के बाहर भी लेके जाते हैं. हम बाहर के लोगों के साथ भी झूठ बोलते हैं. ठीक है, वो बोलते होंगे झूठ, वो भी बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को बेहतर करना है. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं, दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो हम लोग करते हैं वो भी झूठ से कनेक्टेड है, बट दैट इज़ स्कैम. हम स्कैम करते हैं, बहुत अच्छे से स्कैम करते हैं. यहाँ पे मुझे यूँ लगता है कि जो स्कैमर्स होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, क्योंकि उनकी कोई पूछ-गिछ नहीं है. यहाँ पे अगर कोई किसी के साथ स्कैम करके जाता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसको कोई नहीं पूछता. लेकिन जिस बंदे के साथ, जो विक्टिम होता है, जिसके साथ स्कैम हुआ होता है,
اس کو ساری دنیا آ کے کہے گی تینوں ذرا عقل نہیں ہے, تینوں کچھ پتہ نہیں چلیا, تو تے لالچی ہونا ہے, تو لالچ کیتی تے تیرے نال ہے دھوکا ہو گیا. Nobody is going to go and say کہ بھئی یار اسکیمر کو بھی پکڑو, اس کو دیکھو. میں نے یہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے اسکیم کرنا سکھاتے ہیں اور اس بیس پہ سکھاتے ہیں کہ بھائی دنیا میں انہوں نے گزارا کرنا ہے, بھائی یہ تو آنا چاہیے ان کو. گیم کھیل رہے ہوں گے نا آپ, کوئی سی بھی اٹھا لیں, اگر آپ بورڈ گیم کوئی سی بھی اٹھا کے کھیل رہے ہوں گے, اس میں آپ کو بچے بھی 2 نمبریاں کرتے نظر آئیں گے. فیئر پلے نہیں کرنا ہم نے. اگین جھوٹ کی طرح اسکیم آپ کو شاید تھوڑی دیر کے لیے مزہ دے دے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی کے پیسے لے کے بھاگ جائیں, کسی کی پراپرٹی لے کے بھاگ جائیں, کسی کے ساتھ کوئی سا بھی مٹیریل اسکیم کریں, کوئی سا بھی اسکیم کر کے وہ جو اندر کا فریڈم ہے نا, جو اندر کا سکون ہے, وہ نہیں آتا. یہ بات شاید میں پہلی بار نہیں کری, a lot of people know that. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا یہ تو سب کرتے ہیں, ایسا اتنا تو سب کرتے ہیں. سب کرتے ہیں does not mean کہ you should do it too. There is a possibility کہ میں بہت ساری باتیں مس بھی کر رہی ہوں, تو you guys can add in the comments. یہاں تک کہ میری بلیوں کو بھی چھینکیں لگی ہوئی. تیسری بڑی چیز جو ہم کرتے ہیں نا, وہ ہم نے باہر جانا ہے. ہم نے یہاں کچھ نہیں کرنا, ایتھے میں کچھ نہیں کرنا, میں باہر جانا ہے. باہر جانا ہے, باہر جا کے ہی ترقی ہو سکتی ہے, باہر جا کے ہی کام ہے گئے, باہر جاواں گا تو ڈالر کمانا ہے, یورو لے کے آنے ہیں, تو فلانا کرنا ہے. پاکستان میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. the things that I told you کہ یہاں پہ جھوٹ ہے, یہاں پہ غداری ہے, یہاں پہ بات پہ لوگ, اگر آپ جس طرح وہ بوہیمیا کہتا ہے کہ جس کو دکھاؤ تو جوری وہی کرے خالی, یہاں پہ لوگ آپ کو, اگر آپ نہ بھی کسی کو بتائیں تو لوگ آپ کو ایسے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایدے کول کڈا مال ہے گا, ایدے کول کڈا مال کٹ سکتے ہیں. اسی people do that, this is how they calculate in their minds. نہیں یہاں کچھ بھی صحیح نہیں ہے, اسی باہر جانا ہے, میں کچھ بھی کرنا ہے میں باہر جانا ہے. ساری عوام کہتی ہے, ساری جڑی یوتھ ہے وہ کہتی ہے کہ اسی باہر ہی جا کے کام کرنا ہے, ایتھے اسی کچھ نہیں کرنا. I'm not against going abroad. جاؤ, ضرور جاؤ باہر, ٹھیک ہے, اپنے بل بوتے پہ جاؤ, اپنی چاہے اسٹڈیز لو, اپنا ورک ویزا, اسکل ویزا, کوئی سا بھی ویزا ہے. ایک ہماری بہت جس پہ ہمیں جو باہر کے لوگ بھی ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ, کہ چل ٹھیک ہے میں تینوں باہر لے جاؤں گا, چل نچ کے وکھا, چل پٹھا نچ کے وکھا, چل اے کر, چل او کر. یہاں پہ نوکر بناتے ہیں پھر وہ ہمیں, اپنے سارے کام نکلوانے کے لیے. پاکستان میں جو سارے کام ہیں وہ سارے نکلوانے کے لیے صرف اس چیز کا جھانسا دیکھ کے کہ ہاں چل ٹھیک ہے میں تینوں باہر لے جاؤں گا, میں تینوں باہر لے جاؤں گا. ابھی کسی کا کچھ لوگ میں جانتی ہوں ان کو کہ ابھی ان کا بچہ باہر بھی نہیں گیا ہوتا تو وہ 4 اور اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. یا کوئی اگر کسی نے جھانسا دیا ہے کہ میں تمہیں باہر بلا لوں گا, وہ ریڈی اپنے ٹیچی تیار کر کے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ 4 اور جڑے ہوتے ہیں کہ بھائی تو جائیں گا تو میں نے بھی بلا لیں. سو آپ لوگ شاید اب انٹرنیٹ کی وجہ سے پیپل نو کہ باہر کی لائف یہاں سے زیادہ ٹف ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف ایک اتنی سی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ کہہ سکن کہ ساڈا منڈا کینیڈا ہے گا, بس دیٹس اٹ. یا چاہے میں وہاں پہ رول رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ سکاں کہ بھائی دیکھو تاڈا بھرا باہر بیٹھا ہے, بٹ دیٹس اٹ. ایدے تو اگے آئی ڈونٹ تھنک یہ ایک ایگو سے زیادہ دس نتھنگ ایلس. پیپل میک فن کہ یار تو انگریزوں کو یہاں سے کیوں نکالا تھا کہ پھر تو ہم ان کے ملک میں جا رہے ہیں. اگین آئی ایم ناٹ اگینسٹ کہ کوئی باہر ہائر ایجوکیشن کے لیے نہ جائے, ہائر اسٹڈیز پرسو نہ کرے, ہائر
کریئر پرسو نہ کرے, ہائر فیوچر پرسو نہ کرے, ہجرت نہ کرے. What I'm saying is that stop this obsession. میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتی ہوں, بہت عرصے سے, بہت سالوں سے جانتی ہوں, جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں. 50 کے تو ہو گئے, 45-50 تک وہ چلے گئے, صرف یہ ویٹ کرتے کرتے. اور ان کو ہم تب سے دیکھ رہے ہیں جب وہ بالکل ینگ تھے, تب سے دیکھ رہے ہیں کہ میں تو باہر جانا ہے, باہر جا کے کام کرنا ہے, میں جو کرنا ہے میں باہر جا کے کرنا ہے باجی جی. تو ساڈا ماما بلا لے گا, ساڈا چاچا بلا لے گا, ساڈا تایا بلا لے گا, ساڈی پھوپھی بلا لے گی. nobody cares. وہ جو گرین گارڈنز آپ کو دکھائے جاتے ہیں وہ صرف وہ اپنے لیے کرتے ہیں. سو آئی وڈ سے جو لوگ باہر رہتے ہیں, پلیز ہیلپ دس یوتھ سیٹل ڈاؤن ایٹ ون پلیس. اپنی جگہ, ایک جگہ پہ اپنی جڑیں جمانے کی دیں ان کو, تھوڑا ان کے بارے میں بھی سوچیں ان دس وے. لیکن ہمارے جو باہر لوگ رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں پاکستانیوں کی تو پیسے چاہیے نا, تو لالچی گئے ہیں, تو فلانے گئے, تو گانے گئے. یو ایکسپلائٹ دیم as well. اینڈ ہم پاکستان میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. آئی واز ٹیلنگ مائی ہسبینڈ دی ادر ڈے کہ میں نے ایک بہت اچھے کسی پوڈ کاسٹ میں ایک پاکستانی ہی بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان میں, اگین وہی والی بات, پاکستان میں لوگ ایماندار نہیں ہیں, پاکستان میں کوئی سچ نہیں بولتا بزنس مین, یا پاکستان میں جو خرابی آپ کو, یا کوالٹی کی کوئی چیز نہیں بنا کے دے رہا. آپ کر دیں, آپ سچ بولیں, آپ ایمانداری دکھائیں اپنے کام میں, اپنے کاروبار میں, آپ اپنے کاروبار میں کوالٹی دکھائیں. میں کہتا ہوں کہ آپ آپ کا بزنس بہت جلدی چلے گا. اور ٹرسٹ می, میں نے بہت سارے بزنسز یہاں پہ اپنے آس پاس نوٹس کیے ہیں. ہم نے جس سے گرل بنوائی, اس نے وائپر بنانا شروع کیا ہے, تو اس نے پہلی دفعہ ہم نے اس سے وائپر لیا, تو وہ وائپر اس طرح کا ہے کہ بہت ہیوی, بہت مطلب ویٹ میں ہیوی اتنا نہیں ہے, مطلب وہ بہت اچھا وائپر ہے. اگر آپ باہر جتنے بھی میں دیکھنے جاتی ہوں, ایون there's a نیو کمپنی جس کے بلو کلر کے وائپرس اور موپس وغیرہ آتے ہیں, ایون انیکسپینسو اس سے, اور بہت اچھی کوالٹی کا وائپر. تو 1-2 سال میرے خیال ہو گئے ہیں اس کو. تو آج ارشد اس سے 2 وائپر پھر لے کے آئے. تو ہی سیڈ کہ وہ بندہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں نے اب میرے لاہور میں بہت بڑی بڑی جگہوں پہ میرے وائپر جا رہے ہیں. میں نے ارشد سے پوچھا, میں نے کہا وہ یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ یار میرا وائپر تو میں نے اتنا اچھا مضبوط اچھی کوالٹی کا بنا دیا کہ ٹوٹے گا نہیں, تو میرا دوبارہ کیسے گیا. ہی سیڈ کہ اس نے اتنے اپنا کاروبار 4 گنا زیادہ بڑھا کے اس نے گودام بھرا ہوا ہے اپنا وائپروں سے. ہر بزنس کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ سوچ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, سوچ کو بڑا کرنا ہے. پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے. پاکستان میں لوگ بہت, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم جنرل مینٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں. ان پرٹیکولر پاکستان میں بہت کریم بیٹھی ہے, پاکستان میں بہت ہائی کیلیبر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے, unfortunately both my kids are not feeling well today, تو آج میں تھوڑا سا باہر گئی ان کے لیے کچھ لینے کے لیے. تو میرا خیال 5-10 منٹ کی ٹور ہوگا میرا, اور یہاں سے کوئی 2 منٹ کی واک نہیں ہے. I heard few things, کیونکہ میرا دماغ میں یہی چیزیں چل رہی تھی which I had to discuss in the video. تو میں جا رہی تھی, تو ایک بچہ دوسرے کو کہہ رہا تھا, I don't know کیا تھا, but he was like کہ اینا کما واسطے تھوڑے کول پیسے ان کتھوں آ گئے نے. This shows exactly what we do. یہ بڑی ڈیپر قسم کی جو ہماری مینٹیلٹی ہے اس کو شو کرتا ہے. پیچھے میرے لوگ جو رہتے ہیں, روٹی کے لیے پیسے نہیں, کپڑے کے لیے پیسے نہیں, اس کے لیے پیسے نہیں, اپنی بچیاں دی کتاباں کتھوں لے, پیسے نہیں ہے. شب برات ہے یا کوئی یا 14 اگست ہے, پاں پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب اگر ایک بار مادی نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ والی ہیں, ایک ان کی بچی ٹاپ ٹو باٹم تیار ہوئی ہوئی تھی 14 اگست پہ, اور فل اس نے پرس وغیرہ سب کچھ, اینڈ 14 اگست پہ شی واز لائک کہ میں نے بھی یہ بننا ہے, میں نے بھی گرین کپڑے پہننا.
we took her outside. ایک قمیص جو کہ اسی دن پھٹ جانی تھی, اس قدر اس کی گھٹیا کوالٹی تھی, وہ 500 روپے کی. اینڈ آئی واز کیلکولیٹنگ کہ یار ٹاپ ٹو باٹم تیار ہونے کے لیے اس کو, اس نے پرس بھی لیا ہوا ہے, ہیئر بینڈ بھی لگایا ہوا ہے, بیج بھی لگایا ہوا ہے, تو پتہ نہیں اس نے ہاؤ مچ منی ڈڈ شی اسپینڈ آن ون چائلڈ. اور یہ وہ چیزیں جو انہوں نے سنبھال لی نہیں اور انہوں نے پھینک دی. تو ہی واز آسکنگ دس کوشچن ٹو ہم کہ یار وہ اینا کما واسطے تھوڑے کو پیسے کتوں ہیں. 3 چیزیں, 3 بہت ایسی چیزیں میں نے اس 5-10 منٹ میں سنی کہ آئی واز امیزڈ کہ نادیہ دس از دا جنرل مینٹیلٹی, دیز تھنگز آر ریپیٹنگ اینڈ ریپیٹنگ. میں پہلے تو میں جنرل اسٹور پہ گئی, پھر میں تھوڑا سا آگے سبزی ہے, تو میں وہاں سے واپس مڑ کے آ رہی, تو میرے پیچھے ایک بابا جی سے تھے, وہ فون پہ بات کر, تو ان کی بات اس طرح سے تھی, آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ, کہ زندگی چ ایڈی دیر بعد بھائی میں تینوں فون کرنا پیا تے تیرے حالات ہلے بھی وہ جے گئے, تیرے حالات نہیں بدلے, اللہ کرم کرے تیرے تے, کی تیرے حالات نہیں بدلنے. دس از وٹ ہی سیڈ. اینڈ there was one more phrase that I heard. ہاں, واپسی پہ the man came out of his shop and there was another boy and was like, یار کام دا کی کرنا ہے. تو اس بندے نے, اس لڑکی نے آگے سے آرام سے کہا, کام دا کی کل سارا دن لائٹ نہیں آئی تو کام کر لیں گے. دس از what we do and this is what's happening. اگر آپ تھوڑا سا فوکس ہو کے سنیں کہ what's going on around us, we don't want to work. چوتھی بڑی چیز, we don't want to work. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مڈل کلاس فیملیز میں ایک بچہ اگر حساس نکل آتا ہے نا, ایک بچہ جو سوچتا ہے کہ یار ہم ایسے کیوں ہیں اور میں محنت کروں گا, حالات چینج کرنے پڑیں گے, سارا خاندان اس کے اوپر گر جاتا ہے, سارا خاندان اس کے اوپر لاملیٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی نہیں کرنا ہے جڑا کچھ کرنا ہے. ایئرز آفٹر ایئرز وہ آپ کے شاید ماموں ہوں گے, وہ آپ کے شاید فلانے تایا ہوں گے, وہ کیا ہوں گے, the whole kumbha is on him. I know very personally, it's a very close relative of ours, وہ اپنی بہنوں کو بھی پال کے تو ان کے بچوں کو بھی دے. اب people have this thing, تمہیں کیا تکلیف ہے اگر وہ کر رہے ہیں. ایک بچہ 30 کا ہو گیا, 35 کا ہو گیا, وہ گھر بیٹھا ہے, نہیں آپ نے اسے ہلانا, وہ بھی نہیں کرنا چاہتا, کچھ جگاڑ لگا لے گا وہ کوئی. آپ دیکھیں گے ہمارے ملک میں لوگ ڈھونڈتے ہیں بھاری اسامی, محنت کرنے والا حساس انسان, جس کو یا تو وہ اسکیم کر سکیں, جس کے اوپر وہ پل سکیں. دس از something that I have seen over and over and over again. And I don't, محنت میں سب کو پتہ ہے, یہ سارے سب کو پتہ ہے, محنت میں عظمت ہے. کام کرو, ہم سب کچھ کر لیں گے پر کام نہیں کریں گے. وہ کیسے کہتی ہے, میری بیٹی کہتی ہے کہ ماما کوڑے والا سب کچھ کر لیتا ہے, ساری باتیں کرے گا پر کام نہیں کرے گا. کام والی ہم رکھ نہیں پائے, اتنے عرصے سے ہم رکھ نہیں پائے. میری ایک جاننے والی ہے 10-15 سال سے میں اس کو جانتی ہوں. میں نے اسے صرف کھانا پکانے کے لیے رکھا آن اے گڈ پے. وہ بندی مہینے بعد چھوٹی چھوٹی روٹیاں, ایک گاؤں کی بندی جس کو میں نے خود اتنی بڑی بڑی روٹیاں پکاتے دیکھا ہے, باجی اینی روٹی پک سکتی ہے باجی, مینوں بس اینی پکانی آتی ہے, تو مینوں ادو تو وڈی نہیں پکانی آتی. چاول, کچے چاولوں کو بس رکھ کے تو کہتی تھی کہ باجی ہن دم تے پک جان گے. شی واز ویسٹنگ مائی کیا کہتے ہیں مائی گروسریز, اینڈ آئی ہیڈ ٹو پے ہر فار دیٹ. دا پرسن دیٹ آئی نیو فار ایئرس. اور پھر اگر آپ حالات کا پوچھو, اور شی از دا ون ارننگ, باقی کتنے 3 جوان بچے اینڈ اے ہسبینڈ, دے آر آل آن ہر, کہ
کہ یہ کمائے گی تو لے آئے گی. تو جب وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے سے اور نہیں ہو پا رہا کہ میں جس طرح میں گزارا کروں یا میں تھک گئی ہوں میں کام نہیں کرنا, تو وہ تو خاوند کہنا چل پھر چلیے پھر اسی پنڈ چلیے. اس کو پتہ ہے کہ وہ پنڈ میں نہیں رہنا چاہتی, لائک چل پھر ہی ہو سکتا ہے پنڈ چلیے. So that was our fourth thing. The fifth thing is صفائی. صفائی. Everybody knows صفائی میں سامان ہے, but یار یہ بات نہیں مجھے سمجھ آتی. کوڑے والا لگایا ہوا, کوڑے والا کوڑا لینے آتا ہے, پھر کیوں لوگوں کی کھڑکیوں سے, لوگوں کی چھتوں سے, لوگوں کے دروازوں سے کوڑے کا لفافہ اکٹھا کر کے باہر کیوں جاتا ہے؟ میں نے سے کہا میں نے باہر اپنے کوڑے کا جس میں میں لفافہ ڈالتی ہوں وہ ایک بالٹی ہے, پینٹ کی بالٹی, ٹھیک ہے, اس لیے وہ ڈیلیپیڈیٹڈ پینٹ کی بالٹی ہے تاکہ کوئی اٹھا کے لے کے نہ جائے اس کو, لیکن اس میں بھی مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے ہی جائے گا. میں نے سے کہا کہ ہم بڑا کوڑے کا جو بڑا بن ہوتا ہے نا وہ لگوا لیتے ہیں, تو اس میں تقریباً 2 بڑے شاپر اگر آ جائیں تو وہ پورے آ جائیں گے اس کے اندر, کہ اگر کسی دن کوڑے والا چھٹی بھی کر لیتا ہے تو باہر پڑے پڑے نہ لگے. ریزنٹ بی کیا بات کر رہی ہے, تو لوگوں نے کہنا یہ تو کوڑے دان ہے, تمہارے ہی کوڑے دان کے اندر آ کے انہوں نے اپنے شاپر ڈالنے ہیں, اندر تو ڈالنے کی تو عادت نہیں ہم نے باہر ہی سجا دینے ہیں سارے, تو تم اپنے گھر کے باہر کوڑے کا ڈھیر لگوانے کی بات کر رہی ہو. کہیں ایک جگہ لفافہ پڑا دیکھیں گے سب آ جائیں گے. یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو کھانا دیتے ہیں یہ لوگ, اور اس پوری لائن کے اندر لوگ 5 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, ایک طرف مردوں کی لائن ایک طرف عورتوں کی لائن, موبائل پکڑے ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھ میں بڑے, اور they are just sitting there. I'm not against کہ why somebody is feeding them, that's not none of my business, but what bothers me is that وہ لوگ وہیں کھاتے ہیں. مریم نواز نے وہ ساری جگہ, یعنی کہ ان کے سامنے کی جو ساری جگہ ہے that has been cleaned, اس کے اوپر مالی آتے ہیں, کام ہوتا ہے اس کے اوپر, اتنے پودے لگا کے, اتنی گھاس لگا کے انہوں نے اتنا خوبصورت اس ساری جگہ کو بنایا. وہ لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور پھر شاپر سارے پھینک کے چلے جاتے ہیں. دس از آر میں بچپن سے میں نے سنا تھا, میں بچپن سے اپنے ماں باپ کو, میں سب آس پاس سب لوگوں کو کہتے سن جاتی تھی ہماری حکومت صحیح نہیں. بڑے عرصے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار حکومت کیا کر لے گی تم لوگوں کا, ایون اف یار بیسک سینس تو تم لوگوں کو اپنی ہونی چاہیے نا, بیسک. اب وہ آ کے اب میں کیا ہی کہوں کہ وہ تمہارا منہ بھی صاف کرائے گی آ کے, I wanted to say something else, but کیا کرے گی وہ اپنی, یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. باتھ روم وہ انڈیا کا ہی ایک بندہ تھا, اس کی میں نے, کیونکہ ہم لوگ سارے ایک جیسے ہی ہیں, ہم بنگالی انڈین ہم سارے ایک جیسے ہی ہماری حرکتیں. وہ کہتا ہے کہ یار یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اگلی جنریشن کے بارے میں سوچیں گے, ہم جب پبلک ٹوائلٹ میں جاتے ہیں یا شاید اپنے گھروں کے ٹوائلٹ میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہم اگلے آنے والے بندے کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم دس از ہاؤ وی آر. آپ چلے جائیں, آپ I don't travel long distances in here, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ واش رومس کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو کہیں بھی رک کے واش روم جانا پڑے گا, تو واش رومس آر ناٹ سم تھنگ جو کہ اب اتنے خوبصورت واش روم بنا دیے, سب کچھ کر دیا. یہ ہمارے ایک جگہ ہے یہاں پہ, گورنمنٹ نے اتنا زبردست جگہ بنا کے دی لوگوں کو کھیلنے کے لیے, بچوں کے لیے, ساتھ خریداری کے لیے, اور ساتھ اتنے زبردست واش روم بنا کے دیے. ایک پورٹا کی جو ایکسیسریز ہیں وہ ساری لگا کے دی. بھائی اگلے ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں. I am not trolling my people. What I'm saying is that کہ this shows mentality کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے ایسی قوم سے کہ وہ اگلی جنریشن کے بارے میں سوچے, جو کہ ہماری سہولت کے لیے ایک چیز بنی ہے, تو ہم فلش بھی نہیں کر سکتے. ایک بٹن دبانا ہے, ایک بٹن نہیں دبا سکتے. I have seen, Pakistani people who have gone abroad, they come back, جب پاکستان میں وہ آتے ہیں ویکیشنس کے لیے,
وہ نہیں سدھرے ہوتے. وہ 20 سال وہاں لگا کے آ کے یہاں آ کے پھر بھی ٹوائلٹ کو فلش نہیں کرتے. اور یہاں کے آپ ان سے سنیں گے جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے نکلیں گے تو کہیں گے پاکستان نے نہیں بدلنا, پاکستان دا کچھ نہیں ہو سکتا. دل دکھتا ہے, دل دکھتا ہے جب آپ اتنے خوبصورت پارک میں جاتے ہیں اور آپ کو جگہ جگہ گند نظر آتا ہے. پڑھے لکھے لوگ, پڑھی لکھی لڑکیاں, کالج یونیورسٹی کی لڑکیاں جہاں کھاتی ہیں وہاں پھینکے جا رہی ہوتی ہیں. ہم نے ایسا ایک سسٹم, ہم نے ایک اپنی ایک ایسی پہچان بنائی ہوئی ہے کہ تعلیم بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا میری ویڈیوز پہ اینڈ دے ور لائک کہ باجی تم کن لوگوں کو بتا رہی ہو, کن لوگوں کو تم یہ کیوں ٹائم ضائع کریں. باجی کو آج سے نہیں ٹائم ضائع کرنا شروع کیا. باجی بیچاری بڑے عرصے سے کوڑ رہی ہے, لیکن شاید کبھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یار شاید کوئی ڈی این اے میں مسئلہ ہے. بٹ آئی میک شیور کہ میں اپنا پارٹ ضرور کروں. آئی میک شیور کہ میں اپنی کریڈیبلٹی کو کبھی بھی آنچ نہ آنے دوں. آئی میک شیور کہ میں اگر کہیں پہ کسی کو اسکیم بھی کر سکتی ہوں تو میں نہ کروں. آئی میک شیور, ہاں مجھے لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہائے تم لوگ تے ہن باہر دا سوچو, باہر دی کوشش کرو, تسی, یا لوگ کہتے ہیں اور تم لوگ ویکیشن منانے باہر ہی چلے جاؤ. بٹ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی لائک ٹو ڈو. اٹ از ناٹ مائی تھنگ. ویکیشن, باہر جانا, باہر کے ملکوں میں جانا, دس از ناٹ مائی تھنگ. ٹھیک ہے, ابھی مجھے لگتا ہے میں نے تو لاہور پوری طرح نہیں دیکھا, میں نے اپنا ملک پوری طرح نہیں دیکھا. سو آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. سو اگین آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ. میں اپنے حصے کی صفائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کئی دفعہ اگر میں لیس کے پیکٹ, کئی دفعہ اگر میں پارک میں صرف یہ کہ یار یہ والی اتنی جگہ مجھے صاف نظر آئے تو میں اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں. تو پھر میں ارشد سے بہت اچھی خاصی ڈانٹ بھی سنتی ہوں کہ تم یہ کیا کر رہی ہو. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی, اس نوٹ پہ میں نہیں ختم کر رہی کہ یار مجھے امید ہے کہ بدل جائے گا سب کچھ. یہاں پہ سال چاہیے, صدیاں چاہیے. لیکن میں نے بہت کوشش کی ہے اپنے اندر میں سے آپٹمزم نکال کے میں آپ کو کہوں کہ کچھ ہو جائے گا. نہیں, مجھے ابھی بھی امید ہے. نہیں, مجھے صرف امید ہے اپنے اوپر, ہاں, اور اپنے بچوں کے اوپر جن پہ میرا کنٹرول ہے, جن کو میں سمجھا سکتی ہوں, جن کو میں بتا سکتی ہوں. اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی. تھینک یو سو مچ گائز. اچھا صبر کرو. اوکے, تھینک یو سو مچ گائز فار لسننگ ٹو می اینڈ یو گائز ہیو اے گریٹ ڈے.